बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल एक इंसिडेंट होता है इस्लामाबाद में, और ज़ाहिर है इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है हमारे मुल्क का, तो एकदम हाईलाइट हुआ जी। और ये इंसिडेंट था एक चतराल से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला बच्ची हैं सना यूसुफ, उनका मर्डर कर दिया गया। उनके घर में आके एक शख्स उनके घर में दाखिल होता है और उसके बाद वो पिस्टल से 2 फायर करता है जो उनके सीने में लगते हैं। ज़ख्मी होती है उनकी वालदा या जो भी हैं अजीज़ व क़ारिब जो हमसाए साथ हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो जाँबर नहीं होती। क्योंकि टिकटॉकर थी, वो अच्छी टिकटॉकर थी। मैंने उनका अकाउंट देखा है, उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स थे और 30 मिलियन के करीब उनके लाइक्स थे। उनका कंटेंट जो था बड़ा मासूमाना सा कंटेंट था। वो बात करती हैं, आम बात करती हैं। अब कभी वो बात कर रही हैं कि जी पठान से शादी करो, पठानियाँ खूबसूरत होती हैं। कभी वो मासूमाना सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें जो आजकल की बच्चियाँ करके मकबूल मशहूर होती हैं। शक्ल सूरत भी ठीक है, फिर फ़िल्टर लगने के बाद तो आपको पता है कि काफ़ी बेहतर हो जाता है। मैं इन सब चीज़ों पे कोशिश करता हूँ कि मैं विलाग ना करूँ जी। लेकिन जिस तरह ये सारा कुछ हुआ, बड़ी तेज़ी से हुआ, और फिर 20 घंटे के अंदर अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस ने कमाल किया और कातिल भी ढूंढ लिया। ये कातिल का ताल्लुक फैसलाबाद से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ने, और उन्होंने जो फरमाया उसमें से चंद बातें मैंने निकाली और आपको बताऊं कि उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ी मेहनत की है। और पहले तो उन्होंने सारा वो बताया जी किस तरह हुआ कि 2 तारीख को शाम 5 बजे ये वक़ुआ होता है, और उसके बाद ये सब के लिए चैलेंज था। और फिर वो बताते हैं कि जी 2 चीज़ें थी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कि शनाख्त कैसे की जाए कि जो बंदा फायर करके गया उसका पता नहीं कौन है, और फिर वजह अनाथ का पता नहीं चल रहा था। एक 17 साला बच्ची के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके एक भाई है छोटा, वालदा है, उनकी फूफी भी साथ रहती हैं, और फिर उन पे ये सारा कुछ ऐसा हो गया। सानिया ये है जी, घर वालों के लिए तो क़यामत आ गई। तो फिर उन्होंने बड़ी कोई 15 मिनट की तकरीर की। उसके बाद जैसा वो करते हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये टिकटॉक की आवाज़ थी, ये साफ़ियों की आवाज़ थी। साफ़ी तो नहीं थी, बच्ची टिकटॉकर ही थी, लेकिन उन्होंने कह दिया साफ़ी तो जी मैं मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा जी हमने कुछ सोलर टेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़ा हमने वो किया, सोशल मीडिया को थ्रैश आउट किया। फिर 113 कैमरों की हमने मदद हासिल की, और फिर 7 टीमें बनाई, और 300 से ज़्यादा अफराद के नंबर जो हमने लिए और उन पे फिर हमने काम किया। मैं कुछ ये काम जानता हूँ, जियो फेंसिंग का या बाकी ये सारी चीज़ें आईटी की, तो मुझे पता है खासा मुश्किल काम होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जी जब ये वो लड़के ने फायर मारा, अकेला ही लड़का, उसकी सीसीटीवी भी एक मिल गई जिसमें वो भाग रहा है घर से निकल के, और उसके बाद उसने वो ब्लैक कलर की कोई जैकेट वैकेट या शर्ट पहनी हुई है। फिर उसने ये किया कि जी मोबाइल फ़ोन जो है सना का वो साथ ले गया लड़का। अब उसकी 2 उन्होंने बताई हैं जो हैं आईजी साहब ने, कि एक तो उन्होंने कहा जी कि लड़का अपनी शनाख्त छुपाना चाह रहा था, क्योंकि वह बाद में उन्होंने बताया कि जी बार बार वो सना को तंग करता था, वो उनसे अपने रिलेशन रखना चाहता था, तो इसलिए वो उसे डर था कि मेरा इस फ़ोन में कहीं डाटा ना मिल जाए, और वो फ़ोन साथ ले गया। लेकिन दूसरी ये भी हो सकता है कि वो इस वाक़ये को डकैती का रंग देना चाह रहा हो, तो वो भी साथ ले गया जी। और फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी जवाद हैं डीएजी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, एसपी इन्वेस्टिगेशन का नाम लिया, सीआईए के सलमान शाह एसपी, उन्होंने कहा जी दिन रात एक कर दिया। 11 रेड इन्होंने किए जी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, जिन्होंने से 3 इस्लामाबाद में रेड किए इन्होंने, फिर एक इन्होंने फैसलाबाद में किया, 2 जड़ावाला में किए, बाकी जो हैं वो रेड 3 जो हैं उनका वो नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो डिफरेंट जगहों पे किए, और इनको कामयाबी हासिल होती है जी। ये 22 साला उम्र हयात जो है इसको वो गिरफ़्तार करते हैं फैसलाबाद से, और बकौल इनके कि जी वो एक 16वें ग्रेड का रिटायर्ड कोई अफसर है, उसका बेटा है, मैट्रिक पास है, और ये डिफरेंट जो आजकल की एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम बाकी चीज़ें उन पे भी काम करता है। लेकिन कोई उन्होंने दिखाई नहीं, किसी को बताई नहीं कि कौन सी उसकी है, क्योंकि शनाख्त परेड अभी बाकी है।
اور اس شناخت پلیٹ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے، جو میں آپ کو اس کی قانونی باتیں جو بتاؤں گا اس میں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین۔ اور اس کے بعد یہ جو سارا تھا 17 سال کے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ثنا ہے، ان سے وہ کہتے ہیں جی حاجی صاحب ریپیٹڈ ریجیکشن کی وجہ سے یہ سارا وجہ اناج جو ہے یہ ریپیٹڈ ریجیکشن ہے، یعنی وہ بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا مجھ سے آپ دوستی کریں، لیکن وہ ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد 30 مئی کو مبینہ طور پر جو بتایا حاجی صاحب نے کہ جی اس کی برتھ ڈے تھی، اور اس دن بھی وہ ان کے گھر کے باہر پہنچا ہوا تھا لڑکا، اور وہ وہاں 5-6 گھنٹے وہاں رکا رہا، لیکن اس کو نہیں بلایا گیا برتھ ڈے پہ، تو اس کا بھی اسے دکھ تھا۔ پھر 2 جون کو جس دن وقوع ہوتا ہے، جس دن وہ مرڈر کرتا ہے شام 5 بجے، تو پھر وہ صبح سے آیا ہوا ہے اور 6-7 گھنٹے جو ہیں بقول آئی جی صاحب کے وہ وہیں تھا۔ اور پھر جب اسے نہیں بلایا گیا اور اسے سمجھ لیا کہ اب میری ریجیکشن ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ گیا اور اس نے جا کے پسٹل سے 2 فائر کر دیے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں بینگ اے پولیس آفیسر، اس پہ بینگ اے لائر، تو کافی چیزیں ہیں جو ابھی جن کے بارے میں ہمیں وضاحت آنی باقی ہے پولیس کی طرف سے اور باقی ان کی طرف سے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ بڑا کبھی فیل کیا اس نے، نہیں کرنا چاہیے ایسا کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تعلق، تو آپ کیسے کسی کو زبردستی کر سکتے ہیں؟ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کے کام سے میٹرک پاس لڑکے ہیں، اور وہ لڑکی اچھی خاصی کھاتے پیتے گھر کی لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ خوشاب میں ایک کوئی اقرا نامی لڑکی جسے تھل کی شہزادی کہا جاتا تھا، اس کو بھی اسی طرح مرڈر کیا گیا، لیکن وہ بھی ٹریس کر لیا اور بتایا گیا کہ جی یہ عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ وہ کیا گیا، کیونکہ اس کے کزن کو لوگ چھیڑتے تھے کہ یار تیری جو کزن ہے وہ تھل کی شہزادی ہے، اور جس طرح وہ چلتی ہے، ڈریس پہنتی ہے، تو اس پہ اعتراض ہوا اور اس نے جا کے وہ فائر سے اس کو گھر میں، چھوٹا سا کمرہ ہے، عام سا کمرہ ہے جس میں وہ بیچاری اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ بھی دیکھ کے بڑا ترس آیا۔ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسلام آباد میں نہیں تھا، وہ خوشاب کا ایک چھوٹا سا ایریا تھا اور وہاں کے وہ کمین لوگ تھے، اس وجہ سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اور ہر جگہ پہ ثنا یوسف ابھی آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑی فضول سی باتیں بھی کی، میں پھر عرض کروں گا کہ مجھے نہیں شاید کرنی چاہیے کہ جی اچھا ہو گیا، اچھا کیا مار دیا، یہ غلط کام کر رہی تھی، یہ فلاں کر رہی تھی۔ پوری دنیا میں ایمن ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، سعودی عربیہ جہاں ہمارا خانہ کعبہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مکہ مدینہ شریف سے ہٹ کے باقی شہروں میں سب کچھ چل رہا ہے، وہاں تھیٹر بن گئے ہیں، وہاں سینما بھی بن گئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کی خواتین بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، لیکن ہمیں شاید غیرت زیادہ آتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے، جبکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں تو جی پھر آزادی ہے، آپ اس کو کسی کی آزادی میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، جو امپورٹنٹ چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا، مرڈر ہو گیا، بندہ گرفتار ہو گیا، لیکن جوش جذبات میں اپنے نمبر بنانے کے چکر میں وزیر داخلہ صاحب نے بھی فٹافٹ کہہ دیا جی ملزم گرفتار ہو گیا، پھر شاباش بھی دے دی، حاجی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے تھا، اتنا بتا دیا تھا، ملزم پکڑا گیا۔ اب جو تفتیشی افسر ہے ناظرین وہ تو رول گیا جی، بینگ اے پولیس آفیسر اگر میں بات کرتا ہوں تو تفتیشی افسر اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا جی؟ ایک جگہ پہ مرڈر ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کوئی وقوع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ تفتیشی افسر کیا کرے گا؟ جو ہی اسے اطلاع ملے گی وہاں جائے گا، موقع پہ وہ دیکھے گا، سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کا وہ بیان لکھے گا، وہ مدعی جو بھی ہے، کیونکہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو باقی آگے سارا پروسیس ہوتا ہے، نقشہ صورتحال فیل ہوگا، اس لاش کی ظاہری حالت کہ وہ کس وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، مرگ کی وجہ کیا ہے، موت کی وجہ کیا ہے، کیا وہ خودکشی ہے، وہ جلنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، فائر آرم سے ہوئی ہے، تیز دھار آلے سے ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں، اس کے کپڑا لکھا جاتا ہے، اس کے باقی چہرے کے خد و خال لکھے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں چہرے پہ مردمی چھائی ہوئی ہے اور اس کا فلاں، تمام زخم جو اس کے باڈی پہ ہوتے ہیں اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے، پھر مختصر حالات لکھ کے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ اب کل شام کو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے لاش بھجوا دی ہوگی، بعض علاقوں میں رات کو پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا،
لیکن ہو سکتا ہے پیمز میں یا باقی جو یہ ہیں اسلام آباد میں جدید سہولتیں ہوگی تو رات کو بھی پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جی، اور جو تفتیشی صاحب ہیں وہ اس کی پوری ضمنی لکھتے ہیں، گواہان کے بیانات لکھیں گے، پھر وہ ملزم کی تلاش کے لیے وہ کچھ لکھیں گے، کوئی چیزیں ڈھونڈیں گے. یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا وہ سی ڈی آرز نہیں، وہ جو ٹیکنیکل انہوں نے کام کیا وہ صفحہ مثل پہ لائیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تفتیشی تو بس سیدھی سیدھی تفتیش کرے گا، 2 دنی 4 کرے گا اور اس میں گواہان کے بیانات لکھے گا، شناخت کر پریڈ ضرور کرائے گا اور وہ اس کو چلان کر دے گا ملزم کو. کچھ سوالات میرے ہیں کہ جی کیا جو پکڑا گیا تو اس کی گرفتاری کہاں سے ڈالی جائے گی، یا مثل میں گرفتاری آپ کہاں سے ڈالیں گے؟ کیا گرفتاری آپ اس کی فیصل آباد سے ڈالیں گے، جس کا برملا اظہار آئی جی صاحب فرما چکے ہیں کہ جی ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا؟ کیا تفتیشی ضمنی میں اس کو فیصل آباد کا لکھے گا؟ اب انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے پسٹل بھی ریکور کر لیا جی موقع سے، وہ پسٹل بھی اس کے ریکور ہو گیا. اب پسٹل کی برآمدگی کون ڈالے گا، کہاں سے ڈالے گا؟ گواہان کون ہے؟ تفتیشی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، سر پکڑ کے تھانے میں بیٹھا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق، جس نے تفتیش کرنی ہے. ٹیم سی آئی اے اور باقی گئے ہوئے تھے. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی موبائل فون بھی مل گیا اس کا، موبائل فون کی شناخت، باقی چیزیں جو اس کا سلسلہ ہے اس کی برآمدگی ہو گئی. اس کی آپ نے فرد قبضے میں لینا ہے، بذریعہ فرد قبضے میں لینا ہے، تفتیشی کے سائن ہوں گے جس کو تفتیش معمور کی گئی. اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فورنزک کے لیے بھجوایا جائے گا اس کو. پھر شناخت پریڈ کے لیے یہ ہے کہ اس ملزم کو کہا جائے گا اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے، کوئی اس کو نہ دیکھے، اور اس کو پھر فوری طور پہ اگر آج اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو آج ہی آج اس کو بھجوا دینا چاہیے، مجسٹریٹ کے پیش کر کے جوڈیشل بھجوا دینا چاہیے اگر اس کیس کو مضبوط کرنا ہے. پھر یہ آئے گا جی اس کی شناخت پریڈ ہوگی، جس نے دیکھا، اس کی پھوپھی نے دیکھا، اس کی ماں نے دیکھا، اور کون کون گواہان تھے. کچھ گواہ بعد میں اعزاد کیے جائیں گے، تو یہ گواہان جو اس کی شناخت کریں گے. اور اس کے بعد یہ ریکوریاں اس کے بعد میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب تک وہ ملزم قرار نہیں دیا جاتا شناخت پریڈ کے بعد کہ جی یہ صحیح ملزم ہے ہمارا، پھر یہ ریمانڈ جسمانی لیں گے. ریمانڈ جسمانی لینے کے بعد پھر سے ریکوریاں ہوں گی. تو آئی جی صاحب نے تو ریکوریاں پہلے دکھا دی تھی، بیٹھ کے بول دیا جذبات میں. یہی حال ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں سوشل میڈیا پہ اپنی شہرت چاہیے، ہم اپنی بلے بلے چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے، جو مرضی ہو جائے. مجھے بتائیں یہ جو لکناز چھوڑ دیے جائیں گے یا جس طرح وہ کرے گا، یا تو پھر اسی کی تائید کرے نا وہ کہ آپ نے اس کو گرفتار کیا، کر لیا، اس کی شناخت ہوئی نہیں، ملزم وہ ڈکلیئر ہوا نہیں، اور آپ نے پہلے اس سے برآمدگیاں کر دیں اور بلے بلے بھی ہوگی، سارے سینئرز بیٹھے ہوئے. یار کچھ سمجھائیں ان کو، خدا کا خوف کرے. پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنی آپ ہر چیز بتائی جا رہے ہیں اسے. کل کی تفتیش میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو وہ مان گیا آپ کے سامنے، کل کی تفتیش میں کیا ہوتا ہے. ایک لڑکا بھاگ رہا ہے، کیوں آیا، کیسے آیا، گھر کے اندر کیسے داخل ہوا، اسے گھر میں ایکسس کیسے مل گئی، وہ پھر آیا تو اس پسٹل لے کے آیا. یہ نااہلی نہیں ہے پولیس کی کہ ایک لڑکا جڑا والا یا فیصل آباد سے روانہ ہوتا ہے پسٹل لے کے آ رہا ہے، اور وہ آپ کے بس میں آیا، ٹرین میں آیا، موٹر سائیکل میں آیا، اتنے ناکے اس نے کیے، جگہ جگہ تو آپ نے ناکے لگائے ہوتے ہیں. تو وہ پسٹل اس کے پاس وہ پھرتا رہا. 29 کو بھی وہ پسٹل کے ساتھ ہی آیا ہوگا. اب وہ 2 کو بھی پسٹل کے ساتھ آیا، اور جب اسے نہیں بقول آئی جی صاحب کے جی مسلسل ریجیکشن ہوتی رہی تو اس کے بعد پھر اس نے فائر مار دیا. ناظرین ٹک ٹاک میں بھی دیکھتا ہوں، ظاہر ہے میں نے اپنی کچھ ٹک ٹاک پہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن وہ گانے وانے تو نہیں ہیں جو میں بولتا ہوں. اس لیے جیسے آج میں ولاگ کر رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے لگے ہوئے ہیں، لیکن واہیاتی کی انتہا ہے. چاہے وہ فیس بک پہ آپ چلے جائیں، چاہے ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، چاہے انسٹاگرام پہ، تو اتنی گندی گندی گالیاں، اتنی گندی گندی بکواس، اتنے فوش گانے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. یار یہ باقاعدہ گانے بنے ہوئے ہیں سیکس کے بارے میں اور فضول بکواس کے، اور وہ گا کے ترنم میں سنائے جا رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. سب بچیاں بچے انسٹاگرام پہ ہیں، اور سب سے بہترین ذریعہ جو انسٹاگرام ہی ہے وہاں وہ ہیں. سنیپ چیٹ ہو رہی ہے، سنیپ چیٹ پہ فلٹر لگائے جا رہے ہیں، باقی کچھ ہو رہا ہے. واجبی سی شکلوں والی خواتین، لڑکیاں خود کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا رہی ہیں. پھر وہ کیسے روک سکتی ہیں؟ جہاں بیری ہوگی پتھر کیسے نہیں آئیں گے؟ تو وہ کیسے روک سکتی ہیں کہ لڑکیاں انہیں بکواس نہ کریں؟
جو فرسٹریشن ہے ہمارے معاشرے کی، جو پورن موویز ہیں ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہیں، جو لڑکیوں کو دیکھ کے جنسی خواہش کا اظہار فرمایا جاتا ہے، اور جو بدبودار کمنٹس ان کے نیچے آپ نے کیے ہوتے ہیں لڑکوں نے ان لڑکیوں کے جسم کے بارے میں، ان کی شکل کے بارے میں، کچھ اچھے ہوں گے لیکن باقی موسٹلی یہی بکواس لکھی ہوتی ہے. اور پھر جب کوئی کسی کی دسترس سے باہر ہوتا ہے اور اسے حاصل نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کھلونا اسے نہیں ملا تو وہ پھر اسے ضائع کر دے. تو یہ کہانی ہے نا اس کی. اگر ہم دیکھیں عمر حیات نے یہی کیا. ایک میٹرک پاس لڑکا، 21-22 سال کا لڑکا، جس کی توجہ پڑھائی میں ہونی چاہیے، جس کی توجہ اپنے ریٹائرڈ باپ کے خدمت میں ہونی چاہیے، اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، وہ آج قتل میں اندر ہے اور اس کا باپ ابھی اس کا کیس لڑتا پھرے گا. اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے، سزا ہوتا ہے یا نہیں، سبھی گناہ گار ہیں کیونکہ ہم نے ہی اپنے معاشرے میں ان سب چیزوں کو ہم لے کے آئے، ہم اسے نہیں روک سکے. یہ جو جنگ ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اور باقی چیزیں، اس کو روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور آگے چل کے دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ.